अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ईरानी वजारत खारजा ने खबरदार की है कि अगर कोई तीसरा मुल्क जंग में कूदा तो तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी। और अमरीकी सदर और इसराइली लीडरशिप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामनेई को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और सूरत हाल जो है वो संगीनी की तरफ जा रही है। फिर खित्ते की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें अमन और इस्तेहकाम के लिए कोई बड़ी ताकतें जो है वो अपना किरदार अदा करती नज़र नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से जंग आगे बढ़ती जा रही है। और फिर इसी सूरत हाल के ऊपर हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप सदर हैं नौजवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त जो ईरान इसराइल के दरमियान जंग है, इसके कैसे किस नज़र से देखते हैं, किस तरफ को मामलात जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान इसराइल जंग के पीछे पास्ट को देखना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं। सही। इसराइल जो है वो एक नाजायज रियासत के तौर पर उभर के जब आता है जी। तो हम ये देखते हैं कि पूरे अरब दुनिया के अंदर एक खलबली मच जाती है, एक तशवीश पाई जाती है और मुतअद्दिद बार अरब इसराइल जंग जो है वो भी छिड़ती है। सही। लेकिन हर बार इसराइल को जो है वो इस नाजायज सेहूनी रियासत को बाकायदा पुष्टपनाही हासिल होती है मगरिब की, खास तौर पे अमेरिका और बरतानिया की। सही। ये वही मुमालिक हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती कहा था कि इन लोगों को जो है वो आप ला के यहाँ बसाएं। हालांकि फ़लस्तीन यहाँ था और इसराइल का कोई नामो निशान नहीं मौजूद। तारीखी पस मंजरनामे में अगर आप चले जाएं तो आपको फिर पता चलता है कि हज़रत उमर फारूक के हाथ में चाबियां पकड़ाई गई थी और फिर ये जो है उनके हवाले किया गया था और बाकायदा ये एक मुत्तफ़िका फैसले के जरिए हुआ था। ठीक है। लेकिन सेहूनी जो है वो जाहिर है उनकी एक अपनी सोच है और वो ये सोच है, दुनिया में इस टाइम पे दो मुमालिक हैं जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अपनी सरहदों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। एक भारत है जो कहता है कि अखंड भारत बनाऊंगा और उसका नक्शा अपनी हालिया जो उन्होंने असेंबली की इमारत बनाई उसके ऊपर उन्होंने जो नक्शा बनाया उसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ठीक है। तो ये उनके जो डिजाइन है वो ये कहते हैं कि जनाब हम अपनी सरहदों को आगे तूल देंगे। सही। दूसरी जानिब इसराइल है जो कहता है कि ग्रेटर इसराइल का नक्शा जो है वो बनाता है और कहता है कि दजला से फरात और फरात से नील के साहिल, नील के किनारे तक जो है जमीन वो उनकी है और उस पर उनकी इजारादारी और उनकी हुकूमत कायम होना चाहिए। और इस सिलसिले में वो सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा का भी कुछ हिस्सा अपनी उस जो ख्वाब है उनके अंदर वो डाल देता है। ऐसी सूरत के अंदर जो है अब उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। ठीक है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी तरफ अगर हम आए तो हमें ये पता चलता है कि अगर फर्ज करें ये जंग अभी कुछ अरसे के लिए खत्म हो जाती है, ये जंग जो है वो अपने कोई भी अंजाम तक पहुंचती है, ठीक है। तो फिर क्या ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा? क्या इसराइल का जो ख्वाब है वो इस अंदाज में पूरा होगा या वो फिर भी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे? ठीक है। तो जवाब ये मिलता है कि इसराइल यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब यूनाइटेड नेशन के अंदर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीर की तो उन्होंने इसराइल का नक्शा बाकायदा दिखाया कि कैसे वो एक सुकड़े हुए नक्शे से अब एक उभरता हुआ जो है वो एक मोटा ताजा नक्शा बन चुका है। सही। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। अब अमेरिका जो है इसके पीछे जो ताकत है वो अमेरिका की है और वो क्यों है? अमेरिका को इस खित्ते के अंदर जो है अपना राज कायम करना था। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर बनकर उभरा और एक ऐसी ताकत जो जाहिर है दुनिया बाइपोलर हो गई और उसके अंदर वो बट गई और मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान में जो थे उन्होंने अपनी बंदर बांट कर ली, किसी ने कोई इलाका और किसी ने कोई इलाका। सही। लेकिन उसी दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन ने जो है वो अपना इलाका जो है उसके अंदर शाम को, उसके अंदर लीबिया को, उसके अंदर जो इराक को और यमन को और दीगर ममालिक को शरीक किया और अपनी एक अजारादारी कायम की। लेकिन दूसरी जानिब जो है अमेरिका ने भी किया।
امریکہ نے جو ہے وہ ایران کو بھی اس میں شامل کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عرب دنیا، سعودی عرب وغیرہ اس کے ایلائی بن کے سامنے آئے. لیکن ان کا یہاں مقصد ختم نہیں ہوتا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل یہاں اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے سلسلے کے اندر انہوں نے بڑا واضح انداز کے اندر جو طریقہ کار اختیار کیا، انہوں نے ایک منی سپر پاور بنانے کا خواب جو ہے اس کو. اچھا، اب آپ کیا دیکھتے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، جتنے دن جنگ کو ہو گئے ہیں اور ایران نے جس طرح بھرپور طریقے سے اسرائیل کے اوپر وہ میزائل برسائے ہیں، تو اب یہ خواب وقتی طور پہ کچھ چکنا چور نہیں نظر آتے اسرائیل کے آپ کو؟ دیکھیے، یہی تو اس کے ہیجمونک ڈیزائن ہے جس کو چیلنج کر دیا ہے ایک ایسے ملک نے جس کے پاس طاقت کا وہ توازن موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ انہوں نے خود حاصل کی ہے اور اس کے اندر خود انہوں نے محنت کے ذریعے جو ہے اپنا ایک کردار بنایا ہے. ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے اس پہ انہوں نے توجہ دی، کیونکہ میری کل ایرانی سفیر سے ملاقات ہوئی بڑی مفصل 1 to 1، اور اس کے اندر ان کا یہ تسلیم کرنا تھا کہ ہم نے اپنی ایئر فورس کے اوپر اور اپنے آرمی کے اوپر ہم نے وہ انداز توجہ نہیں دی جو کہ ایک ریگولر آرمی پہ دینی چاہیے. بہرحال یہ تو جو بات کی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے غداروں کی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل سے کوئی اتنا زیادہ خطرہ ہے، لیکن ابھی جو بھی قیادت ان کی جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، وہ لازمی اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ گھر کا بھیدی جو تھا وہ لنکا ڈھا رہا تھا. اس موجودہ تنازع کے اندر جو ایک فل رینج آف میسائل ٹیکنالوجی جو وہ سامنے دیکھنے میں آئی، جس کے اندر سالڈ سٹیٹ فیول کے بھی جو میسائل تھے وہ نظر آئے، لیکوڈ سٹیٹ فیول کے بھی میسائل نظر آئے، اور ساتھ ہی ہم نے مختلف ان کے ناموں کے ساتھ، جس میں اماد تھا، جس کے اندر جو ہے وہ بدر تھا، جس کے اندر دیگر شہاب تھا، اور ساتھ ہی حج قاسم جو تھا وہ میسائل موجود تھا، جن کی ماک 3 سے لے کے سپیڈ ماک 12 تک جو ہے وہ یعنی کہ ہوا کی رفتار سے 12 گنا تیز، جن کو ہائپر سونک میسائل کہا جاتا ہے، وہ موجود تھے، جو ایران جو کہ انہوں نے ڈیفنس کا نظام تباہ و برباد کر دیا. اب اس کے اندر 2 بڑے اہم پہلو ہیں جو کہ میں آپ کے لیے ضرور عرض کروں گا. پہلا پہلو یہ ہے کہ اسرائیل جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور بالکل ان ریچیبل ہے، کہ وہاں کوئی چیز دنیا کی پہنچ نہیں سکتی، یہ ان کا جو ایک دعویٰ تھا نا، وہ دعویٰ اس وقت چکنا چور ہو گیا. ہاں، وہ ان کا چکنا چور ہو گیا اور دنیا کے سامنے ان کا منہ ایسے ہی کالا ہوا جیسے نریندر مودی کا ہوا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ایک کویسچن میں کروں گا، کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو جو کرارا جواب ملا ہے ایران کی طرف سے، جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیا اس کے بعد کوئی تھوڑی سی ان کے رویے میں، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی کہ ہم اکیلے چودھری یہاں پہ نہیں بن سکتے، اب ایران کا ہم اس طریقے سے مقابلہ کرنا پڑے گا، بغیر مقابلے کہ ہم ایران کی طرف نہیں آگے جا سکتے؟ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے دفاعی پہلو، ایک ہے سفارتی پہلو، اور ایک ہے سیاسی پہلو، اور ایک ہے اقتصادی پہلو. آپ اگر دفاعی پہلو کے اوپر آئیں تو ظاہر ہے فی الحال لگ رہا یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ تنہا ہے، لیکن اس کے ذرا پیچھے ذرا چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی حالیہ روس اور یوکرین جنگ کے اندر ایران نے کاماکازی سٹائل کے ڈرون جو تھے وہ روس کو ایک بڑی تعداد میں فروخت کیے. اسی طریقے سے آرٹلری شیل جو ہے روس، جو کہ اپنی ایک نامور طاقت ہے اور دنیا میں ایک سپر پاور کی حیثیت میں ہے، وہ اگر ایران سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر خاصیت ہے جو روس کے پاس نہیں تھی. نمبر 1. اس لیے روس کا اور ایران کا ایک دفاعی جو قربت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حالیہ چین نے $400 بلین کا ان کے ساتھ آئل ایگریمنٹ جو ہے ایران کے ساتھ کیا. یہ ایک بہت خطیر رقم ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے اس ایسٹ کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی وہ لگائیں گے. تیسری جانب جو ہے وہ نارتھ کوریا وہ موجود ہے، جس نے کہا کہ ہم اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ جہنم کے دروازے جو ہے وہ کھول دیں گے. یہ جنگ جو ہے، اب یہ تینوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر کنٹریز ہیں، ان کو آپ معمولی ملک نہ سمجھیں. دوسری جانب پاکستان ہے. پاکستان نے جس طریقے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو قرارداد لے کے آیا فوری طور پر، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا رد عمل آیا، تو ایران کی پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کے نعرے لگے اور پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور پاکستان آج جو ہے
وہ 21 ممالک مزید کو لے کے جو ہے اس نے ایک قرارداد پیش کروائی، اور اس کے اندر وہ ممالک جو عرب دنیا جو کہ ان کے ساتھ مخاصمت بھی رکھتی تھی سیاسی وجہ سے، کوئی سفارتی وجہ سے، کوئی ان کے مذہبی عقائد کا مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر اسرائیل کے خلاف کٹھے ہو گئے ایک ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس مشرق وسطیٰ کا دورہ کر کے گئے، یعنی کہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوچ تھی، جو کہ ان کی سفارتی کوشش تھی اسرائیل کے حق میں، وہ تمام کایات جو ہے وہ پلٹ ہو گئی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے ایک نئے ورلڈ آرڈر کا جو ہے وہ شکار ہے، کیونکہ امریکہ کی دو آنکھیں تھیں، ایک جو تھی وہ اسرائیل اور ایک بھارت کی آنکھ پھوٹ گئی، اور اسرائیل کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پھوٹنے والی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، وہ ممالک جو بالکل ایران کے ساتھ ہیں، مسلم عرب ممالک جو کہ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے؟ جبکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک، ایٹمی ممالک بھی جو ایران کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ وہ ممالک ہیں جو بالکل اسرائیل اور ایران کے درمیان بیٹھے ہیں اور اس وقت ایران کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جس ملک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن کہلاتی ہے، یعنی کہ ہاشمی ریاست۔ اب جب نسبت آ جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بس میں اس پہ کچھ نہیں بول سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول اس پہ بہت ناراض ہوں گے، اور جب اللہ کا رسول ناراض ہو جائے تو پھر اس ملک کی خیر نہیں ہوا کرتی، اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جس طریقے سے مغرب کو دیکھیں، آپ کچھ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، چلیں آپ خاموش رہتے، جی بالکل، آپ کم از کم ان کے جو میسائل ہیں ان کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں، ان کے ڈرون کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے تمام، حالانکہ آپ ان کی قوم کو دیکھیں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ باجا بجا رہا ہے بندہ، اور وہ جب میسائل جا رہے ہیں تیل ابیب کی طرف تو وہ لوگ خوشی سے شادیانے بجا رہے ہیں گولان کی پہاڑیوں کے اوپر۔ جی بالکل، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ یعنی کہ قوم کی امنگوں کے برعکس جو ہے وہاں بادشاہ عبداللہ دوئم جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں جو کہ ان کو بھاری پڑ جائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ بادشاہت جو ہے وہ قائم رہے گی، کیونکہ بادشاہت تو خدا کی ہے، اور خدا کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ انصاف ہے، وہ ظلم نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ ابھی ایران کا اگر آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ابھی باوجود، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران ایک کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے وہ اس کا 5% نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے ایران جو ہے وہ 70 گنا بڑا ہے اسرائیل سے، اور پاکستان تقریباً 40 گنا بڑا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے ان کی تو یہودی نسل ختم ہو جانی ہے، مسلمان تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں رہیں گے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، یہ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے جو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ جنگ میں کودتا ہے تو صورتحال انتہائی سنگین ہو جائے گی، تو اس میں تیسرا ملک تو پھر امریکہ ہی تصور کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی بیک ڈور پہ تو موجود ہے لیکن فرنٹ پہ امریکہ آ سکتا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ ابھی تک جو امریکہ کی جانب سے جو کاروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں وہ دھمکیاں اور دھمکیاں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ سارے جس کو آپٹکس کہا جاتا ہے یہ وہ دکھائے جا رہے ہیں، یعنی کہ تل ابیب کے اندر جمعے تک کا سفارت خانہ بند کر دینا، اس کے بعد جو ہے امریکہ نے کچھ کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ بات تو یہ ہے، امریکہ نے کچھ کرنا تھا تو اس دن جس دن اس کے اوپر حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر، اس دن کیوں نہیں آیا؟ امریکہ نے اس دن جو ہے جس دن حملہ ہوا اسرائیل نے کیا، اس دن اس نے اپنے باپ امریکہ کو فون کرنے کے بجائے اپنے یار نریندر مودی کو کیوں فون کیا؟ نریندر مودی کو فون کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تم پاکستان پر حملہ کرو، دوسری طرف سے ہم ایران کو کریں، اور یہی بات بینجامن نیتن یاہو نے، جو عالمی دہشت گرد ہے بدبخت، اس نے اپنے انٹرویو میں باقاعدہ یہ بولا کہ مجھے پاکستان اور اس ایران سے خطرہ ہے، اور یہ دونوں ریاستوں کے پاس نیوکلیئر نہیں رہنے دیں گے، اور یہ میری زندگی کا گریٹسٹ مشن ہے۔ اب دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے، اور آج جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، جن کو آؤٹ آف جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے انپریسیڈنٹڈ، ان کو کھانے پہ بلایا گیا دہرانے کے اوپر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھٹیارہ ہے نمازی تو ضرور ہے دغا بازی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ظاہر ہے پاکستان کو کوئی نہ کوئی لالچ دیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ پاک بھارت کے حوالے سے ایک بات تو طے ہے، پاک بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ اصل میں کوئی پاکستان کی طرف وہ نہیں دے رہے بلکہ بھارت سے مایوسی ہے ان کو یہ احساس ہو چکا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، یہ فتح 1 ہائپر سونک میزائل جو داغے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو یہ کتنا کامیاب رہا ہے حملہ اور کس حد تک اسرائیلی نظام جو ہے اس سے تباہ ہوا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو سب سے بڑی دو اہم ترین جگہیں تھیں، ایک ان کا پینٹاگون یعنی کہ جی ایچ کیو، وہ جی ایچ کیو تو آگ کے شعلے آپ نے بھی دیکھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ شعلے قائم رکھے۔ دوسری جانب جو ہے جو ان کا بدنام زمانہ، دنیا کی گندی ترین انٹیلیجنس ایجنسی، ماورائے عدالت قتل کرنے والے دہشت گرد، یہ موساد، تو موساد کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ حملہ ہوا۔ دوسری جانب انہوں نے میگنیٹک سسٹم جو ہے وہ جو میسائل تھے حج قاسم، وہ اس میں جو تھا وہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم رکھا تھا جس سے تمام الیکٹرانک سسٹمز جو تھے وہ وہاں مفلوج ہو کے رہ گئے۔ صحیح۔ تو دوسری اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں، نقصان تو اسرائیل میں اتنا ہوا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات میں ماننے سے قاصر ہوں۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی اس کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا سلسلہ جو خود وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ 150 میسائل آئے، تو انہوں نے کہا ہم نے 50 میسائل اس کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دیے فضا میں، چلو مان لیا۔ اب جو 100 پیچھے تھے وہ کدھر گئے؟ صحیح، وہ آپ کے پاس آئے یا میرے پاس آئے یا اسرائیل میں آئے؟ جی اچھا، انہوں نے پھر ان کے آگے کیا وار ہیڈ نہیں لگا ہوا تھا؟ جی بالکل لگا اگر وار ہیڈ لگا تھا اور وہ زمین پہ آئے تو یہ جو کھنڈرات کا نمونہ اسرائیل پیش کر رہا ہے تل ابیب کے اندر، وہ خالی کرا رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو خطرہ ہی نہیں ہے تو تل ابیب خالی کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، آبادی کا انخلا ہو رہا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، پاسدار انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے، تو یہ کنٹرول واقعی حاصل کر لیا گیا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاسداران انقلاب کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر کمانڈ کا بھی سسٹم ہے، ان کے پاس میسائل کا بھی سسٹم ہے، اس لیے وہ فضا میں جو کنٹرول کا مطلب یہاں ہے وہ ظاہر ہے ان کی ایئر فورس نہیں ہے، کیونکہ ایئر فورس تو ان کی بالکل F4E فینٹم جہاز ان کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس وہ F-14 ٹام کیٹ ہے، جو آبسلیٹ ہو چکے ہیں جہاز، یعنی کہ یہ وہ ٹیکنالوجی تھی تو آج سے 40-50 سال پہلے استعمال ہو رہی تھی۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ یہ فضائی والی جو بات ہے میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہاں، میسائل سسٹم جو ہے وہ واقعی، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جو امریکہ کی رپورٹ تھی وہ واشنگٹن پوسٹ کی، وہ کیا کہتا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ جو اس ٹائم پہ صورتحال ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمام اسلحہ جو اسرائیل کو چاہیے ہے اپنے ڈیوڈ سلنگ سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے، جو دفاعی نظام ہے، جو آئرن ڈوم کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو بیٹریز چاہیے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کا تھاڈ میسائل ہے، ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 ہیں، یہ تمام کے تمام ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ جس انداز میں میسائل کی بارش ہو رہی ہے اور رات کو دن جو ہے اس کا سما پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ بات تو طے ہے کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنی ایئر سپیریورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم تہران کو دیکھیں تو تہران بھی بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیمیج ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے جنگ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ پاسداران انقلاب کو دے دیے ہیں، تو اس سے کیا کوئی معاملات جو ہے وہ مزید جنگ کی طرف بہتر ہوں گے؟ پرامپٹ ریئیکشنز آئیں گے؟ کیا وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے تمام اختیارات پاسداران انقلاب کو دے دیے گئے ہیں؟ پاک بھارت جنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے جب آپ پہلے تو 2 دن مار پڑتی رہی پاکستان کو، امریکہ کو یاد نہیں آیا پاکستان، انہوں نے کہا یہ آپس کا معاملہ ہے، ہم نہیں اس میں کچھ کریں گے، نیوٹرل ہیں، کیونکہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں ان کی بیگم اوشا بالا وینس جو ہیں وہ ایک ہندو خاتون ہے، اور ان دنوں وہی موجود تھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی۔ تو مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ پھر آپ کو یاد ہے کہ NCA کی میٹنگ، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ اس کے اندر اختیار دے دیا وزیر اعظم صاحب نے
کہ اگر سیکنڈ سٹرائک آتی ہے بھارت کی جانب سے صحیح تو پھر آپ کو اختیار ہے ہاں جی کہ آپ پھر وہ کریں جی جو دنیا نہیں دیکھنا صحیح چاہے گی. صحیح اس صحیح کے بعد آپ دیکھیں پانچا پلٹ گیا. صحیح کہہ رہے پاسداران انقلاب کو اختیارات دینے کے دو مقصد ہیں. ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی ان کو براہ راست تھریٹ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جی اور بالکل نیتن یاہو کی جانب سے. صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اندیکھا یا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے, اللہ نہ کرے, لیکن جی. بہرحال میں اس بوڑھے جرنیل کو سلام پیش کروں گا کیونکہ جنہوں نے امامہ اتار کے جو ہے وہ وردی پہن لی, جی بالکل تو یہ بہت ان کا حوصلہ ہے. پھر جس طرح سے آج انہوں نے شہداء کے نماز جنازہ پڑھائے, جی بالکل یہ ان صحیح کا کہہ رہے ہیں. بہادری کا ایک واضح ثبوت ہے. صحیح لیکن دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اس صحیح. لیے پاسداران انقلاب کو وقت سے پہلے اختیارات انہوں نے دے جو ہے دیے گئے ہیں. اختیار دے دیا جی. کہ آپ کا اختیار ہے, آپ جو مرضی کریں. صحیح. یعنی کہ پھر ایک میں آپ کے لیے ضرور بات کروں گا. صحیح ایران نے ایک بات واضح کہی ہے کہ ہمیں وہ دنیا پسند نہیں جس کے اندر ایران نہیں. تو پھر اس کا مطلب بڑا واضح ہے صحیح. کہ اگر آپ نے اسرائیل نے یا اور امریکہ نے اور اس کے حواریوں نے مل کر اگر اسرائیل کو مضبوط کیا صحیح. اور ایران کو نیست و نابود کرنے کے چکر میں آئے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ان کا منزل جو ہے وہ جہنم سے کم نہیں ہے, وہ ویسے بھی صحیح. ہوگی انشاءاللہ. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب, اب اسرائیل چونکہ اس وقت حملہ آور ہے ایران کے اوپر, تو پاکستان بھی چونکہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے, تو ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے, ہمیں اپنی کتنی تیاری رکھنی چاہیے, کیا یہ جنگ کو پاکستان کی طرف آ سکتی ہے, کوئی صورتحال اس طرف جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, بالکل جنگ تو پاکستان کے اوپر ہی لانے کا مقصد ہے نا. دیکھیں میں نے کل ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا جی. کہ اس کے پڑوس میں اس کو کون سی فوج چاہیے, یعنی کہ صحیح. وہ پڑوس جو کہ اس ٹائم پہ ہمارا ایران کا پڑوس ہے, جی 909 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ہمارا ان کے صحیح. ساتھ. اس میں آپ اسرائیلی فوج کو دیکھنا چاہتے ہیں جی جن کے ساتھ ہنود بھی کھڑے ہوں, یا پھر آپ اپنے برادر اسلامی ملک ایران کی فوج کو دیکھنا جی چاہتے ہیں. بالکل فیصلہ ہمیں کرنا ہے. جی اور بالکل ٹھیک ہے. یاد رکھیے, لک فیور دا بولڈ, بہادروں کے ساتھ جو ہے وہ دنیا آ کے کھڑی ہو جایا کرتی ہے. صحیح. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آج ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملاقات ہے صدر ٹرمپ صاحب سے ہے, جی وہ انشاءاللہ تعالی بہت معنی خیز بھی ہوگی. اور جس شخص کو میں جانتا ہوں جن کا نام جنرل عاصم منیر ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر, جی وہ جھکنے والے آدمی نہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بالکل یہ ٹھیک. موقع 2019 میں بھی ملا جی تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کی قیادت جی. نے جو سول اور ملٹری قیادت تھی انہوں نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا. جی بالکل. یہ فیصلہ, اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کو فیلڈ مارشل کیوں بنایا گیا, کیونکہ وہ تو ایئر فورس والے کو بننا چاہیے تھا. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر فورس کے پاس اختیار نہیں ہے جنگ چھیڑنے کا. صحیح. جنگ کا آرڈر دینا چیف آف آرمی سٹاف کرتے جی ہیں. بالکل ٹھیک, بر وقت انہوں نے آرڈر چیف آف دیا آرمی سٹاف کے فیصلے کے اوپر جی اور ان کے احکامات کے اوپر اور ان کے منظور شدہ پلان سے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا, اس لیے وہ فیلڈ مارشل کا حق ان کا ہے. جی 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 بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.